तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं उसका टाइटल है दान जहेज और बारात का नुकसानात, बिखरता समाज। मतलब सोशल वीडियो है, शेख सनाउल्लाह मदनी। मतलब ये सोशल मैसेज देने वाली वीडियो लग रही है क्योंकि लिखा हुआ है ना बिखरता समाज। तो ये टाइटल था। कोई कह रहे थे कि आप करें तो आपको अच्छी लगेगी, भाई आज के वक्त के दौर के हिसाब की वीडियो है और आसानी से आपको समझ भी आएगी। तो फिर हमने कहा चलो करते हैं, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। फिर देखते हैं कि दान जहेज, दहेज ही होगा ये, है ना, जहेज लिख रहा है, मतलब कि इनमें जो सोशल इशू हो गया ये। हाँ, तो देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या सुनने को और समझने को मिलने वाला है, जो कि हमसे भी रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर मुस्लिम कंसेप्ट पे है, इस्लामिक कंसेप्ट पे है, तो फिर वो तो थोड़ा सा उसी पे है। बाकी सोशल है तो सबके लिए ही बेस्ट होगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात है ना करेंगे। बिखरता समाज। बिखरता समाज, हम भी उसी समाज के हिस्से हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते फिर इसके बारे में बात करेंगे। मोहतरम नाजरीन, बिखरता समाज में आप हज़रात का इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है दान दहेज और बारात के नुकसानात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, मैंने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 188 आपके सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से दो अहम बातें आपके सामने रखनी है। एक ये है कि दान दहेज एक समाजी नासूर है। नंबर 2, बारात एक लानत है। नाज़रीन इकराम, निकाह एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ सिखा दिया है। हमें और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है, सहाबे किराम के हिसाब से चलना है। निकाह के सिलसिले में जब दो दिलों का मिलन होता है तो पूरे ख़ानदानों का मिलन होता है। दो ख़ानदान एक साथ मिलते हैं। निकाह के ताल्लुक़ से हम और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ते चले जा रहे हैं, सहाबे कराम के तरीके को छोड़ते चले जा रहे हैं। जी नहीं, और हम और आप दूसरों के तरीके पर चल रहे हैं। किसने हमको सिखा दिया? किसके तरीके पर चल रहे हैं? कलमा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार? कौन है तारिक आईन रसूल मुख्तार? मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार? किसकी आंखों में समाया है शिआर अगियार? हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार? कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। हर चीज़ में हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तलाश करनी है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7। वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूह वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। रसूल जो दें उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। आइए देखें निकाह के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया है। शादी के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया है। सहाबे किराम का अमल क्या है, कुरान में क्या मिलता है, हदीस में क्या मिलता है, और हम और आप किसके तरीके पर चल रहे हैं। निकाह में खर्च सिर्फ लड़के का है, लड़की का खर्च ज़ीरो है। इस्लामी निकाह में खर्च सिर्फ लड़के का है और लड़की का खर्च ज़ीरो है। देख लीजिए हमारे समाज के अंदर, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन जगहों पर हम और आप दूसरों से मुतासिर हो गए।
جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ دان دہیج لینا دینا عام بات ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی لیتے ہیں، بارات لے جانا عام بات ہے، الا ماشاء اللہ۔ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ دان دہیج کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے اور لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ یوں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، تو کہیں مہر زیادہ ہونے کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ایک بیٹی میں نے اتنا کچھ دے دیا، اب دوسری بیٹی کے لیے کہاں سے لاؤں گا، پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک ہی بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، اس کے بعد نہ ہو، یہ بھی مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تلاش کرنی ہے، دیکھنا ہے۔ شادی میں اصل چیز ہے مہر دینا، یہ لڑکا دے گا، لڑکی کی طرف سے نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ تم اپنی عورتوں کو خوشی خوشی مہر دو۔ غور کر لیں، مہر زیادہ لکھا بھی دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں دے رہے ہیں، اگر اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو دینا پڑے گا، کیوں نہیں دینا پڑے گا، یہ حق ہے، اللہ کے معاف کر دے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلی رات ہی کچھ لوگ ایسے ہیں معافی مانگ لیتے، جی نہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اگر وہ خوشی خوشی تمہیں دے دے تو تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو شادی میں خرچ لڑکے کا ہے، نمبر 1 مہر دینا، نمبر 2 ولیمہ کرنا۔ ولیمہ بھی لڑکا کرے گا، لڑکی کو نہیں کرنا ہے۔ اور ولیمہ یہ ہے کہ بھائی خوشی ہے، دو خاندانوں کا ملن ہوا ہے، دو دلوں کا ملن ہوا ہے، ہمارے گھر پہ لڑکی آئی ہے، برکت ہی برکت آئی ہے خوشی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، زردی رنگ تھا ان کے اوپر، یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے شادی کی ہے، اس کا اثر ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا پوچھا؟ ہم اور آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ ارے بھائی کتنے بارات لے کر گئے تھے، کتنا دان دہیج ملا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، کتنا مہر دیے؟ مہر تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنا مہر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کی، اولم ولو بشاتن، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ضرور ولیمہ کرنا۔ اب یہاں رکیے، مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے، صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی نہیں دی، بلایا بھی نہیں۔ تو پہلے کتنے آسانی کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے تھے، شادی ہو جاتی تھی، مسئلے مسائل نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے مسئلے مسائل میں گھر گئے، ہم دوسرے کی تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بھائی تم نے شادی میں نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ بارات نہیں لے گئے، بارات میں مجھ کو نہیں بلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اگر ہم کسی کو دعوت دیں ولیمہ کے لیے اور اس کو بارات میں نہ بلائیں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ولیمہ کھانے نہیں آئیں گے، بھائی آپ بارات میں کیوں نہیں بلائے تھے؟ اللہ اکبر، سنت سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، ہم لوگ سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ولیمہ نہیں کرتے لیکن دوسرے تمام خرافات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کیجئے، صحابہ کرام سے محبت پیدا کیجئے۔ آئیے دیکھیں اپنے سماج میں ان دونوں چیزوں کے علاوہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں، ہونا یہ چاہیے تھا مہر دینا، ہونا یہ چاہیے تھا ولیمہ کرنا، لیکن دان دہیج ہے، سلامی ہے، منہ دکھائی ہے، رسم و رواج، ہندوانہ تہذیب ہے، یہ ہم متاثر ہو گئے ہیں اس سے اور اس کے حساب سے چل رہے ہیں۔ گویا کہ ہمارا لڑکا ایسا ہے بیل باچھے کی طرح ہم بیچ رہے ہیں، بھاؤ کر رہے ہیں، جی نہیں، جہاں زیادہ ملا اس طرف نکاح کیا، بڑے مسائل ہیں۔ اور اگر دان دہیج بہو کم لائی تو مسائل دیکھ لیجئے، بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ جو بیچارہ غریب ہے وہ کہاں سے لائے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے اور اپنے سماج کو پاک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دان دہیج نہیں ہے غریب آدمی کے پاس تو بیچارہ کیا کرے گا؟ سود سے پیسے لائے گا، سودی پیسہ اٹھائے گا، ناز و نخرے برداشت کرے گا سامنے والے کے اور ان کی مرادیں پوری کرے گا۔ مرادیں دیکھ لیجئے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے،
فریج ہونی چاہیے، یہ سب تو چھوٹی چیز ہے۔ آج کل لوگ مانگ رہے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہی طریقہ ہے؟ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ اور اگر کسی نے نہیں دیا تو وہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ اگر کچھ دان دہیج میں کمی ہو گئی تو پھر طعنہ سننے کو دیکھ لیجئے۔ اس لیے کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں، عورت کی دشمن ہے۔ بہو دان دہیج کم لائی ہے تو ساس سناتی رہتی ہے، نند بھی سنا رہی ہے، گھر کے لوگ بھی سنا رہے ہیں، سسر بھی سنا رہے ہیں، شوہر بھی سنا رہے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ہوشیار ہیں، کیا بولتے ہیں؟ بھائی دان دہیج میں نہیں لیتا ہوں، لیکن اگر خود سے آ رہا ہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دان دہیج نہیں مانگتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیے میرے بڑے لڑکے کو یہ سب سامان ملا ہے تو کم سے کم سامان دیکھ لیجئے۔ وقیہ میری مانگ نہیں ہے، میں مانگتا نہیں ہوں، لیکن کم سے کم آپ سامان دیکھ لیجئے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بھائی دیکھ لیں گے تو اس سے زیادہ آپ دیں گے، تو چاہے مانگیں تو دیں یا نہ مانگیں پھر بھی دیں، لے لینا عقل مندی نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کو روکنا ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، ورنہ زنا آسان ہو جائے گا اور ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے، بیچارہ غریب آدمی پریشان ہے، جو مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ کچھ مالدار حضرات ایسے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دولت کو دکھاتے ہیں، ان کی دولت نظر تو آنی چاہیے، تو یہی شادی بیاہ کے موقع پر نظر آتی ہے۔ تو کچھ لوگ حد سے زیادہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکے والے ہی غلطی کرتے ہیں، کبھی کبھی لڑکی والے بھی غلطی کرتے ہیں، اپنی دولت ان کو دکھانی ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ دولت دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں، دان دہیج دیتے ہیں۔ غور کرنا پڑے گا کیا ہو رہا ہے یہ سماج میں۔ دان دہیج کم آیا، عورت نے عورت کو جلا دیا، عورت کی دشمن ہو گئی۔ پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پھر بہو جلانے کا حق تمہیں پہنچتا ہے، پہلے اپنے آنگن میں بیٹیاں جلا دینا۔ ہم کسی کی بیٹی کو جلا رہے ہیں، ہماری بیٹی کو کوئی دوسرا جلائے گا، غور کرنا پڑے گا۔ وہ بیٹی دوسرے کی اب میرے گھر کی بیٹی ہو گئی ہے۔ ہمیں اور آپ کو دیندار عورت سے نکاح کرنا ہے، گھر کے اندر لانا ہے، دان دہیج کے چکر میں نہیں رہنا، ورنہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ مومن خواہ مومن ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کی بیٹی کو بھی دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے جلا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں اب آیا ہے خیال آرام جاں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں۔ شادی کے سامان میں کفن بھی دے دیتے تو میری بیٹی میرے ہی کفن میں دنیا سے رخصت ہوتی۔ تو ناظرین کرام، دان دہیج کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے مسائل ہیں، ہمارا سماج اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دان دہیج ایک رشتہ ہوا ناسور ہے، ہم سب کو مل کے اس کو بند کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو توفیق دے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام جاری رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی دان دہیج کے نقصانات جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بہترین نکاح کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2117، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے، شادی وہ ہے جو آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ دان دہیج ایک طریقے سے کچھ لڑکی والے اس لیے بھی دیتے ہیں کہ انہیں اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دینی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوشیار ہیں، کہیں کہیں پر ہے بیٹی کو وراثت نہیں دیتے، ترکہ نہیں دیتے، ظلم کر رہے ہیں۔ بھائی ان کا بھی حق ہے، ان کو دینا ہے، تو لوگ کیا کرتے، دان دہیج دے دیتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا دیتے اس نام پر کہ اب دوبارہ نہ دینا پڑے، ترکہ نہ دینا پڑے، اس لیے مسائل کھڑے ہو گئے۔ یہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ دان دہیج دے رہے ہیں کہ اگر بیٹی کو نہیں دیں گے تو گھر پہ پریشان کیا جائے گا، اس لیے مجبوری میں دینا پڑتا ہے۔ دان دہیج تو ایسا ہو گیا ہے کہ ایک رشوت ہے یہ، اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188۔ اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ، یعنی بھائی کا مال اپنا مال ہے۔ اب غور کر لیں، جب اپنے مال سے پیٹ نہیں بھرا تو دوسرے کے مال سے پیٹ بھر جائے گا۔ جو لیتے ہیں غلط طریقے سے سکھ چین سے نہیں ہے، دینا بھی پڑتا ہے، تو اس لیے نہ لیجئے نہ دیجئے، بچ کے رہنا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اپنے مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب القضاء کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 3580، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ رشوت ہے، دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دلیل دیتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو دان دہیج دیا ہے، فاطمہ کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 حدیث نمبر 715، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربۃ ووسادۃ عدم حشوها اسخر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو تیار کیا تو کیا دیا؟ ایک چادر دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک تکیہ دیا جس کے اندر اذخر گھاس رکھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے، اپنے حساب سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیوں دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی بیٹی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ دیا، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی پلے اور بڑھے ہیں، تو تیاری تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بیٹیاں اور ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بیٹیوں کو اور دیا؟ دان دہیج کے نام پر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، تو کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جب تک دان دہیج نہیں دیں گے میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ جواب نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر صدیق سن لو، جب تک تم دان دہیج نہیں دو گے میں تمہاری بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا؟ جواب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عمر جب تک دان دہیج نہیں دو گے میں نکاح نہیں کر سکتا؟ تو بھائیو ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناظرین کرام کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کس نے ہمیں بتا دیا ہے؟ دان دہیج یہ ہندوانہ رسم ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے، لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا ہے، بڑے لڑکے کے نام سے ہو جاتا ہے۔ تو اب بیچاری کو ماں باپ کچھ دے دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے کچھ مال مل جائے۔ نعوذ باللہ اگر ہمارے یہاں بھی ایسا تصور ہے تو ہمیں اور آپ کو دور رہنا ہے اس سے۔ جو زیادہ ہوشیاری کر رہے ہیں انہیں بچنا چاہیے۔ بیٹی کو تو حق مل کے رہے گا، وراثت میں ان کا حق ہے، صرف بیٹے کا حق نہیں بیٹی کا بھی حق ہے۔ تو ہندوؤں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ دان دہیج دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب دان دہیج ہندوؤں کے یہاں ہے تو کیا ہوتا تھا؟ دان دہیج ملتا تھا تو اس سامان کو بچا کر لانے کے لیے چند لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ جاتے تھے تاکہ دان دہیج کو بچا کر کے لے آئیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ اس زمانے میں ڈکیت لوگ زیادہ ہوتے تھے، سامان لوٹ لیتے تھے، ہر زمانے میں ڈکیت لوگ پائے جاتے ہیں، تو سامان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ جاتے تھے۔ آج اسی کا نام بارات ہو گیا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، بارات ایک لعنت ہے۔ بارات عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، ہماری شریعت عربی میں ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بارات لے جاؤ، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا بارات لے کے جاؤ۔ ہاں چند لوگ گئے، لڑکی لے کے آ گئے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جوش ملیحہ آبادی کی ایک کتاب آئی ہے یادوں کی بارات، تو اس وقت سے بارات کا لفظ اس پر بولا جانے لگا ہے۔ بارات کے نقصان دیکھ لیجئے کیا نقصانات ہیں۔ بارات کے نقصانات پر غور کیجئے۔ آپ کو گاڑی گھوڑا کرنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ گاڑی کا الگ خرچ ہے، لوگوں کو لے کے جائیے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سب کی ذمہ داری لیجئے گا۔ ارے گھر سے تو شہنائیوں کے ساتھ بارات نکلتی ہے لیکن جب واپس آتی ہے تو ماتم، کون ذمہ داری لے گا؟ پھر بھی لوگ نہیں مانتے، سمجھتے نہیں۔ جا کے دیکھ لیجئے، لگ رہا خالہ اماں کا گھر ہے، باراتی لوگ گئے اور جہاں جاتے ہیں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ بھائی آگ سے کیوں کھیل رہے ہیں بھائی؟
آگ سے کیوں کھیل رہے ہیں؟ کہیں جلا دیا، گاؤں سے باہر، شہر سے باہر پتہ چلے جی بارات آ رہی ہے، پھر کھانے میں پہنچنے کے بعد طرح طرح کی فرمائشیں، اور اگر کچھ کمی ہو گئی تو ناز و نخرے دیکھ لیجئے۔ پھر کھانے میں بھی کبھی لڑکے کے بڑے بھائی ناراض ہو گئے، کبھی ابو ناراض ہو گئے، کبھی ان کے دلہا بھائی ناراض ہو گئے۔ آپ سب کو مناتے رہیے، خالہ اماں کا گھر ہے، فرمائش پر فرمائش، لمبی لسٹ، کھانے میں یہ سب چیز ہونی چاہیے۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ ناظرین کرام، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بارات لے کر گئے، دیکھ لیجئے سامیانہ لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہال بک کیا گیا ہے، ڈیکوریشن کیا گیا ہے، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ لگ رہا ہے نا۔ پھر بیڑی سگریٹ ہے، آرام سے پی رہے ہیں، وہیں پھینک رہے ہیں، پتہ تو چلے کہ جی ہم باراتی ہیں۔ نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خیر رمضان میں تو نکاح ہی نہیں ہوتا، بہت کم ہو رہا ہے، روزے نماز سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ تاک جھانک کر رہے ہیں، جی ہم تو باراتی ہیں، ہمارے لیے ہر چیز جائز ہے۔ اچھا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، مومنوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کون کرے گا؟ گئے کیمرہ لے کر گئے، لڑکیوں کی فوٹو لے لیے، بڑے مسائل، کون اس مسئلے کو سنے گا؟ کون غور کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ کاش کہ ہمارے یہاں رواج ہو جاتا کہ نکاح کہاں ہو؟ مسجد کے اندر ہو۔ آپ دیکھ لیجئے لائٹ کی بھی بچت ہے، پنکھے کی بھی بچت ہے، کم سے کم لوگ احترام سے مسجد کے اندر بیڑی سگریٹ نہیں پئیں گے، احترام کریں گے۔ کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہیں اس مسئلے میں، نکاح تو کر لیا مسجد میں اور باہر ہال کے اندر وہ سب کچھ چالو ہے، اسلام نے جس سے روکا ہے۔ گروپ شکل میں فوٹو کھینچ رہے ہیں، یہ دلہا میاں ہیں، یہ ان کی امی ہیں، یہ ابو ہیں، یہ بڑی بہنہ ہے، یہ چھوٹی بہنہ ہے، اور مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ کس نے اجازت دی ہے بھائی؟ کہاں سے ہم اور آپ لے آئے ہیں؟ کس نے کہا یہ؟ کس نے بتایا یہ؟ اور وہاں تکلف دیکھ لیجئے، حد سے زیادہ، طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ تکلف کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں جی ہمارے یہاں ایسا ہے، اور لسٹ دی جاتی ہے جی ہم تو 200-300 لوگ آئیں گے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے لوگ بارات لے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے؟ جواب نہیں۔ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے تھے؟ جواب نہیں۔ تو آخر بارات کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، پھر اس طریقے سے دان دہیج کے اندر ہم نے سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ سنت کو ہم نے کیوں ٹھکرا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم کیوں نہیں چل رہے؟ کاش کہ ہمارے یہاں سنت آ جائے۔ اب غور کر لیجیے، مسجد کے اندر نکاح ہو کتنا فائدہ ہے۔ دعا کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے۔ بھائی دلہا دلہن کو مبارکباد دینی ہے نا، بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک، اللہ برکت دے، و جمع بینکما فی خیر، اور تم دونوں کو اللہ تعالیٰ بھلائی میں جمع کرے۔ اچھی چیز ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چیز کو رواج دیں، صحابہ کرام کے طور طریقے پر چلیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر ہم اور آپ غور کر لیں کہ نکاح میں جو پڑھا جاتا ہے تو تمام مسائل سے ہم بچتے چلے جائیں گے۔ تقویٰ پر زور دیا جا رہا ہے، ڈرنے پر زور دیا جا رہا ہے، ڈر ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اور آپ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ بولتے ہیں مولوی صاحب زندگی میں تو ایک ہی مرتبہ ہے نا شادی بیاہ، اس لیے ذرا دھوم مستی کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، بچنا ہے، سنت کے حساب سے چلنا، ورنہ برکت ختم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے طریقے پر چلیے، اللہ اس میں برکت دے گا اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اور آپ کو دان دہیج سے بچنا ہے۔ عہد کیجئے، شروع کیجئے اپنے گھر سے، بال بچوں کے لیے کوشش کیجئے کہ یہ دان دہیج ہمیں نہیں لینا ہے، بارات نہیں لے جانا ہے۔ لوگ ناراض ہوں گے، ناراض ہونے دیجئے، بارات نہیں لے جائیں گے تو ولیمہ کھانے نہیں آئیں گے، چھوڑ دیجئے۔ اب جو سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے وہ اپنی فکر کر لے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان جو دان دہیج کی رسم و رواج ہے اس کو تو ختم کر دے، اے اللہ بارات جیسی چیز ہے اس کو تو ختم کر دے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو یہ تھی زبردست ویڈیو جو سوشل ایشو کے اوپر تھی. یہ کہتے ہیں کہ وہ کریتی ہے جو گھر گھر کو کہتے ہیں نا کہ پھیل چکی ہے. جس طرح سے کوئی وائرس پھیلتا نا یہ اسی طریقے سے پھیلنے والی کریتی ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی پہلے بتاؤ کون بولنا چاہے گا جس کو لگے. سرگم یہ ایشو مطلب آلموسٹ لڑکیوں سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. لڑکی ہے لڑکوں سے بھی ہے, سب سے ہی ہے بیسیکلی. کوئی بھی بچا ہوا تو نہیں ہے. ساری مینٹیلٹی ساری سرگم سے بول لیتے ہیں پہلے. تو سرگم پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ شادی مسجد میں کرو, تو ہم دونوں کا سب سے پہلا یہی تھا کہ ہم مندر میں کرنا چاہتے تھے شادی. اس کے باوجود بھی بہت سمپل طریقے سے ہم نے, بہت سمپل, جتنا سمپل, ہاں ہماری سوچ ہی یہی تھی کہ ہم نے کرنی ہی ایسے ہے. تو ہم نے اتنے ہی سمپل طریقے سے بالکل بنا زیادہ وہ کرے ہم نے اس طریقے سے شادی کی تھی. تو یہ میں جنرلی ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہماری سوچ شروع سے ہی تھی. جب ہماری پہلی جیسے بات ہوئی تھی تبھی سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کوئی ایسے بڑے والا وہ سسٹم کچھ بھی نہیں کریں گے, نہ ہم اس چیز کے پرتی ہے, کیونکہ نہیں تھے ہم تو نہیں تھے. آپ بتاؤ کہ جس طرح سے آپ نے سنی کہ لوگ لینے دینے کی ڈیمانڈس, اس کے لیے پیسہ اٹھانے کی وہ چیزیں, لینا دینے میں مطلب نہیں ہوتا تو سننا پڑتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے ممی سنا دیتے کئی بار. تو یہ سب کچھ سننے کو ملتا ہی ہے. جیسے سماج میں آپ نے بھی دیکھا, آپ کے بھی فرینڈس ہیں, ہم نے سنا بھی ہے ان چیزوں کے بارے میں. ریسنٹ آپ کے ہمارے میں آئی تھی جو کہ کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم سننے میں آئی. تو آپ اپنے وچار اس پہ پرکٹ کرو جیسے بھی آپ کو لگے کہ ٹوٹل سمجھ گئے نا ایشو کیا تھا. اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کہیں سے نہیں آتی, یہ سب سے زیادہ پھیلتی ہے امیریت سے. جو لوگ کسی بھی زمانے میں امیر رہے ہوں گے نا, کسی بھی زمانے میں, چاہے وہ ہندوؤں میں بھی رہے ہوں گے کسی میں بھی رہے ہوں گے, ان سے ہی کریتی پھیلتی ہے. کیونکہ وہ ہی پہلا دان دکھاوا کا وہ ڈھونگ رچاتے ہیں, اور اس محلے کے اندر ایک کے پاس آ گیا نا تو وہ کرے گا, تو اس سے نارمل والا کچھ کرے گا اور سارے سوچیں گے یار نے کیا, کچھ تو دینا لینا, کچھ بڑا زیادہ دکھاوا ہے صرف اس لیے کہ اس نے کیا تو میں بھی کروں گا, میں بھی دکھاؤں گا. یہ بات سچ ہے جو انہوں نے بہت ساری بولی. وہ کھانے پہ بولنے والی کی ایک کمی آج نکل رہی ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. ویسٹیج آف فوڈ, مطلب ہر چیز کی کتنی زیادہ ویسٹیج ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں. پر سوشلی آپ کی بات میں کہہ رہا ہوں بہت کم سنتا ہے ہر کوئی, بہت کم اس کے اوپر وہ کرتا ہے. اور دوسرے طریقے سے دیکھا جائے, جیسے سنت کی بات کریں, مینس ہمارے ہو اگر پرماتما کے لیول پر آپ جانا ہی چاہ رہے ہو, جب آپ اتنی چیزوں کو ویسٹیج منی کر سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, تو آپ سماجک لیول پہ کیا ہی کرو گے, کیونکہ صرف آپ اپنے سکھ اور اپنی اونچائی, اپنی رسپیکٹ کو دیکھتے ہو وہاں پہ. تو پھر آپ بتاؤ آپ کیا کہنا چاہو گے. بالکل ایسے ٹاپک پہ جتنا بولا جائے اتنا کم لگتا ہے, کیونکہ یہ ایسا سوشل ایشو ہے کہ جس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زندگی خراب کر دی ہے, کتنے پریوار ختم کر دی ہے. نکھل کی بات بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے جو بھی بولا سر نے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے شروعات کرتے ہیں, اور یہ کہیں نہ کہیں وہیں سے شروعات ہوئی ہے کہ جب لوگوں کے پاس جب بہت ساری لگژری ہوتی ہے, بہت پیسہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے سے جو کم سطر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, بلکہ ان کے سامنے اپنی دکھاوے کے لیے وہ ساری لگژری چیزیں کرتے ہیں, بڑی بڑی پارٹیز کرتے ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے ہم تم سب سے اوپر ہیں. تو وہیں سے یہ ساری چیزیں چلی آتی ہیں کہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دیکھ کر پربھاوت ہوتے ہیں کہ اگر وہ کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. پھر مڈل کلاس فیملیز میں بھی اپر مڈل کلاس ہوتی ہے اور ایک لوور مڈل کلاس ہوتی ہے, وہ اور زیادہ پربھاوت ہوتی ہے کہ انہوں نے کر لیا اب ہمیں بھی کرنا ہے. تو ایسے کرتے کرتے ایک یہ جو مائنڈ سیٹ پورا کریٹ ہو گیا ہے, ایک یہ جو ایک تھوپ دیا گیا ہے سماج پہ کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ ہوتا ہی ہوتا ہے, جبکہ ایسا کوئی کمپلسری نہیں ہے, کہیں پہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ صرف اپنی مرضی ہوتی ہے اور ایک اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ پورا کا پورا کریٹ ہو چکا ہے پورے سماج کے اندر, چاہے وہ لڑکے والوں کی فیملی ہو, چاہے وہ لڑکی والوں کی فیملی ہو. اگر لڑکی والے بھی ہے تو بھی ان کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. آج وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں, کل کو ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہماری بہو بھی لے کر آئے گی. تو جو وہ ایکسپیکٹیشنز اپنی بیٹی کے لیے پیدا کر رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ آنے والی دوسرے پریوار کی بچی کے لیے بھی وہ ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. آج اپنے بچے کی پرابلم سالو کرنے کے چکر میں وہ دوسرے بچے کے لیے پرابلم کھڑی کر رہے ہیں. یوں بھی ہوتا ہے جنرلی, آپ کے رشتے دار یا آس پڑوس میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا لایا ہے نا, کیا لائے, کیا ملا ہے, وہ پوچھتے ہیں جان کے. اب اس رسپیکٹ, اب سب کو پتہ ہے کہ کچھ ہے, پھر وہ بولتے ہیں, پھر وہ کچھ بھڑکانے والی چیزیں ہوتی ہیں, بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو یہ ایک پورا اسٹیٹس کریٹ کر دی کہ کس نے کتنا دیا. ایک طریقے سے بچوں کو بیچا اور خریدا جا رہا ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو.
تو یہ سب نہیں ہو، ایک یہ پریشر کریٹ ہو رہا ہے، چاہے وہ لڑکے والے ہی کیوں نہ ہو. اگر میں کہوں کہ بھائی یہ وہ بھی ان کے سماج ان کے سر پہ بھی ایک پریشر کریٹ کر رہا ہے کہ یہی سب باتیں پوچھ کے کہ کیا دیا، کیا لے کر آئے، تو وہ وہاں پر بھی ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں لیا. تو اگر وہ پھر ایک نچلے سطر پر ان کو نیچا دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں لیا یا کچھ نہیں دیا. لڑکی والوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے کیا دیا اپنی بیٹی کو، ان کو بھی دکھایا جا رہا ہے. کھانے کی بات آ گئی تو یہ بات تو سچ میں ہم اتنے اگر پارٹیز ہمیں سوشلی اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، اگر کوئی انویٹیشن پر، وہاں پر ہم جا کر یہ سب دیکھتے کہ کھانے کی اتنی ویسٹیج ہے کہ وہ کھانا بچ بھی جاتا ہے، بچ کے پھر جاتے ہیں، ہم کھاتے کھاتے ہی پھینک دیتے ہیں. کھاتے کھاتے ہی پھینک دیتے ہیں. اور یہ دیکھیے نا کہ وہ کھانا کتنی ساری بڑی کوانٹٹی میں بچتا ہوگا، پھینکا جاتا ہوگا، یا پھر اس کو باسی کھانے کا بھی ری یوز کیا جاتا ہوگا. تو اس طریقے سے پورا کا پورا ایک سارا کریٹ ہو رکھا ہے جو سماج کے اندر، لیکن سمجھنے کو کوئی بھی ریڈی نہیں ہے. سوچ کے دیکھو، یہ ویسے دیکھا جائے تو شادی کیا ایک مومنٹ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے انہوں نے بولے دو دلوں کے جڑنے کی، یا دو ایک کہتے ہیں روح ایک ساتھ، مطلب جو انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے زندگی جینے کا، اور اسی وقت ہی تم اسے اتنی چمک دمک دکھا کے بھائی یہ سب کچھ تمہارا ٹارگیٹ ہے، بجائے کہ پرماتمک لیول پہ چلنا اور اچھے سے اپنے جیون کو گزارنا ہے، اپنی ان چیزوں کو سیکھنے سننے کے بجائے وہ جاتے ہیں دوسری طرف، وہ جاتے ہیں اس طرح کی پارٹی ہاؤس میں. جبکہ یہ تو ایک ایسی مومنٹ ہوتی ہے، کہ بھائی اس وقت آپ کا دماغ پورا اسپرچولی ہی کنیکٹ ہونا چاہیے. کیونکہ یہ سب کہتے ہیں نا ایک بندھن ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑتے ہیں، جو پرماتما نے مطلب آپ لوگوں کو چنا ہوتا ہے ایک زندگی کے سفر کے لیے. اس مومنٹ پہ جب آرٹیفیشل دنیا کے بارے میں ہی آپ کے خیالات ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کا آئے گا کچھ بھی اپنے پرتی بھی کیا سوچو گے. یہ پیور مومنٹس ہوتی ہیں جس کو آپ کو پیور جگہ پر ہی، جیسے انہوں نے کہا نا مسجد میں، اگر وہ مسجد میں جا رہے ہیں ہندو ہے تو وہ مندر میں جائیں، کیونکہ پیورٹی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. وہاں سے وہ اس طرح کا واتاورن، جو کہتے ہیں نا وہ وائبریشنز، وہ ساری کی ساری وہاں پھیلی ہوتی ہیں، تو وہ کام کرتی ہیں. واقعی وہاں پہ ایک ہے نا الگ سے وہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور وہی بات ہے، اس کی بلی سب کو چڑھنا پڑتا ہے. دینا ہے اپنے بچوں کو بے شک دو، لیکن ایک کمپلسیشن نہیں ہونی چاہیے کہ دینا ہی دینا ہے. کوئی کسی کو حق نہیں بنتا کہ دیا ہے نہیں دیا ہے، سوال اٹھائے اس سمجھے چیز نہیں، سے. یہیں سے ساری بات کرے ایک اور پوائنٹ لے لیتی ہے نا. اگر سپوز کرو کہ ایک بندہ ہے امیر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے مانگا نہیں ہے، میرے پاس ہے یار، ہم تو ویسے ہی دے رہے ہیں، اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. اس نے دیا 30-35 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، سننے میں تو دکھتے ہیں کیسے، سماج نے نہیں دیکھا. اب اگر اسی گلی میں دوسرے والے کی شادی ہے، وہ سمپل بھیج رہا ہے، تو وہ پربھاوت ہوئے بنا کیسے رہے گا. سماج کے اندر ایک چیز ہو رہی ہے، پربھاوت ہوئے گا ہی ہوگا. یا تو اتنا جگر پکا ہونا چاہیے، وہ اپنے پرماتما سے اتنا کنیکٹڈ ہو، اپنے رولز اپنے نیم پہ کہ میں نے کرنی ہے، میں نہیں کروں گا، جو کرتا ہوں جتنی کرے، میرے پاس ہے نہیں ہے میں تو پھر بھی نہیں کروں گا. یا تو اتنا وہ پربھاوت نہ ہوئے. ہم پربھاوت ہو جاتے سوسائٹی سے، پھر 4 بندے اور بھی کہتے ہیں نہیں نہیں ایسے ہوتا ہے یار، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ تو دینا پڑے گا. نہیں آ جاتی کہ ایسا ہوتا آیا ہے اور یہ تو کرنا ہی پڑے گا. جب یہ 2 شبد آ جاتے ہیں، وہاں سے کریتیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. وہاں پھر وہ دوسرے بندے بھی پگھل جاتے ہیں، ماتا پتا بھی پگھل جاتے ہیں، چلو تھوڑا تو کر ہی لیتے ہیں. پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ کر لیا، تو اتنے میں کیا ہوا، وہ پھر اتنے سے نا اگر اتنا دے رہے ہو وہ دیا نہ دیے کے برابر ہو جاتا ہے. یا تو دو تو پھر وہ کہتا ہے پورا ہی دو، دے ہی رہے ہو تو پورا ہی دو، نہیں دے رہے تو پھر کیا ہی دے رہے ہو، ہے نا. سمجھ رہے. تو بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں. اور واقعی یہ چیز کریتی سماج میں بہت طریقے سے مین تو آپ کو بتاؤں، شادی مدعا ہی سماج کے اندر بہت زیادہ خراب ہوا پڑا ہے، چاہے لڑکے چاہے لڑکی کے لیے. یہ کس کنڈیشن پر، جہاں لڑکیوں مطلب دیکھا ہی جاتا ہے کہ لڑکیوں کے اکارڈنگ ان کو بیسٹ جب تک وہ سیلری اکاؤنٹ والے نہیں ملتے، اور لڑکے بھی ایسے دیکھتے ہیں جہاں بیسٹ جوڑی نہیں ملتی، نہیں ہوتی. اور کرنی بھی کمپلسری ہے سب کچھ، یہ کرنا بھی ضروری ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں، چاہے بچہ تیار ہو چاہے نہ ہو، بہت سارے پوائنٹس ہیں. مطلب مشکل کر دیا گیا. مطلب آپ شادی کر ہی نہیں سکتے اگر آپ بہت زیادہ کمانے والے نہیں ہو، بہت زیادہ. آپ کتنے مرضی اچھے ہو، آپ دین کے راستے پر چلنے والے کیوں نہ ہو، کتنے مرضی چلنے والے ہو، آپ کو بھی پتا، سب کو پتا ہے کہ اگر آپ 1,00,000-2,00,000 روپے سے کم کے ہو تو آپ کو کتنے مرضی اچھے ہو نہیں دیں گے، نہیں کرنے، سیدھا بات ہی بار بار ختم کر دی جائے گی. ایسا سماج کے اندر ہو رہا ہے جو ہم نے بھی دیکھا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں میں تو بہت اچھا ویڈیو، اور تم نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی بہت اچھی. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں نا، ان کی گردن تھوڑی زیادہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے. مطلب کہ وہ بڑا اکڑ کے چلتے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں. مطلب اس طرح جیسے لڑکی والوں کی کوئی اوقات ہی نہ ہو. مطلب ہاں یہ چیزیں بھی سماج میں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو یہاں سے نا مجھے ایک رامائن کا ایک قصہ دھیان میں آ رہا تھا کہ جب پربھو رام کی شادی تھی نا، تو کہتے ہیں کہ اس ٹائم دشرتھ جی مطلب کہ جو بھی بارات لے کے گئے تھے، تو
تو वहाँ जो सीता माता के पिताजी थे, उन्होंने राजा दशरथ जी के आगे ही वो हाथ जोड़ लिए कि मैं बेटी वाला हूँ और मेरा सिर नीचा है। तो वहाँ पे दशरथ जी बोलते हैं कि मतलब कि तुम्हारा सिर कैसे नीचा है? कि कहते हैं कि हम तुम्हारे द्वार पे आए हैं हम और भिखारी हैं, हाँ और हम लेने आए हैं, लेने हैं तो हम याचक हैं, भिखारी याचक, हाँ यार तुम दाता हो, हम याचक हैं। तुम देने वाले, हम लेने वाले। हाँ, तो बड़ा तो मतलब कि जो सिर हमारा नीचा होना चाहिए कि हम आपके घर से आपके जिगर का टुकड़ा लेके जा वो रहे यही हैं। कह रहे थे उस वक्त भी, उन्होंने यही कहा था कि भाई जो लेने आया खड़ा है वो तो हाथ यूं खोल के आया और आप देने आए हो, आप यूं बड़े तो आप हो, हम आपसे लेने आए तो हुए हैं। उन्होंने उनको झुक के प्रणाम किया कि हम आपके दर पे भिखारी हैं। तो यहाँ से पता चलता है जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमें समझाती हैं कि लड़के वालों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाली और हैं। खुद जब मोहम्मद साहब की और लाइफ में ऐसा रह चुका है, उन्होंने और सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि हम उनके घर से लड़की लेके आते हैं और वो लड़की हमारे घर में आके हमारे घर को अपना घर समझती है और उसके बाद उसी लड़की से ही हमारा वंश आगे बढ़ना है। तो जहाँ से हमें इतनी बड़ी दात मिल जाती है तो हम ये छोटी छोटी चीजों के चक्करों में पड़ते हैं। जो लड़की है वो हमारे घर को आके स्वर्ग बनाती है। बख्शिश है, उन्होंने कहा था कि परमात्मा की बख्शिश है भाई, बरकत लेकर आती है लड़की। हमारे में भी यही कहा जाता है कि लड़की लक्ष्मी होती है भाई, वो आएगी तो आपके घर में बरकत जरूर है। सादा जीवन, उच्च विचार, सादगी आपको एक अच्छे, एक तो आपका भी पैसा बचता है, देखो सीधी सी बात है, और ना ही किसी और का भी खर्च होता है बेवजह, वो किसी और अच्छे रास्ते में जा सकता है, अच्छे काम आ सकता है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यही बात है, बहुत अच्छा मैसेज था वीडियो के अंदर जो समझने लायक था, और बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में करना जरूरी है। और मैं हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रैक्टिकल ऐसी चीज करी है, मानी है, और पहले ही हमारी सोच, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी थी कि हमने कोई वेस्टेज ऑफ किसी में उसमें नहीं गए हम ज्यादा। तो आप बताओ, आप कहना चाहोगे? संदेशा तो बहुत अच्छा है समाज के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि अगर कोई शुरुआत ही कर दे, एक दो करके करेंगे तो अच्छा संदेश है, अच्छा मैटर है। लेकिन इसके ऊपर अगर चलने को बात करें तो हमने तो अपनी ये रीत निभाई है। हमने 2016 में भी बड़े लड़के की शादी करी, सिर्फ घर के मेंबर गए थे, नजदीक के रिश्ते, मामा ताई चाचा चाची जो है 11-15 आदमी। और फिर दोबारा जो निखिल की शादी करी है जनवरी में, तब भी हमारे ये 11-15 आदमी थे। हमने तो उस मालिक के रास्ते पे कोशिश यही करी है चलने की कि वाकई ये एक कुरीति है, इस कुरीति को वाकई कोई तो शुरुआत करे। तो हाँ, हमारे ये संदेशा तो हमारे घर से खुद उदाहरण बैठे हैं, दोनों बेटे हैं मेरे भी। तो मैं यही कहूंगा कि हमें वाकई चलने की जरूरत है, और सिर्फ ये बातें कहने में ना रह जाए। और ये मैटर नहीं करता कि कौन कितने, हम अपने अधिकार के अंदर आने वाली चीजें जितनी कर सकते हैं हम वो करें। बाकी तो परमात्मा कहते हैं ना, सबके रास्ते खोलना समझाने वाला है। मैं हम बार बार यही सोचते हैं, दिशाएं हमने खुद पकड़नी है, परमात्मा रास्ते खुद दे देता है, मंजिल खुद दे देता है। हमें चलना चाहिए। मोहम्मद साहब की लाइफ में उनकी बेटियों के साथ उन्होंने किस तरीके से भाई उनसे, और इवन ये मेरे को पुरानी बात भी याद है, उन्होंने उनसे पूछा था पहले, है ना, कि भाई तुम्हारा रिश्ता उनसे कहते, इवन ये तक भी पूछते थे वो, मतलब एक छोटी छोटी बातें वो सिखाते थे। तो अगर इस तरह की बातें भी सिखाई जा रही हैं तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, सबको ही। ये सोशल मैसेज सबके लिए ही है, किसी एक के लिए नहीं है। ये समाज का बहुत ज्यादा खतरनाक मुद्दा बन चुका है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर सिंपल शादी कर रहा है ना, तो 4 बंदे देखने वाले ना उनको नीची नज़र से भी देखने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसे ही शादी कर दी है, सिंपल सी, कुछ किया नहीं। देखो मम्मी, तो मैं इस बात के ऊपर ये कहूंगी, अगर कोई ऐसी शादी कर रहे हैं ना तो उनको प्रोत्साहन दें कि तुमने अच्छा किया है, बल्कि दूसरों को भी कहें कि इन्होंने कितना अच्छा काम मम्मी किया है। नियम नियम हमारे हैं, सुनो, नियम हमने बना लिए, हम उस पर चल रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन उसकी तरफ, उनका है ही दुनियावी तरफ। हाँ, हाँ। जो दुनियावी अट्रैक्शन से लिप्त हो चुका है पूरा का पूरा, उसको क्या मैटर करता है, वो तो यही कहेगा, वो किसी भी कंडीशन में आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन में ही मतलब कि नहीं ये है। बात मैं समाज के लिए कह रही हूँ ना कि समाज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई छोटी शादी कर रहा है या कुछ कर रहा है तो उनको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। बाकी आप अपने आप में इतने सुदृढ़ होने चाहिए, आपने करना है तो करना हाँ, है ना। सबसे ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन सोसाइटी की ये है कि ओल्ड जनरेशन की तो बात अलग है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसका भी माइंडसेट बड़ा ज्यादा इस लग्जरी की चीजों में है। लड़कियों का भी स्पेशली, कि हमें तो शादी से पहले भी आजकल जो फोटोशूट चलते हैं उनमें भी लाखों पैसा खर्च करना है, बजाय कि पढ़ाई की तरफ, या कोई अपनी पढ़ाई कर ली, कोर्स कर ली, उसकी तरफ ध्यान नहीं होता, बजाय कि ऑलमोस्ट आजकल जो देखने को मिल रहा है बहुत डाउन
बहुत ज्यादा कि हर चीज लग्जरी की, अगर पैसा है तो हम उस लग्जरी में पूरा खर्च कर दें, जितना कर सकते हैं कर दें। तो यंग जनरेशन अगर ऐसा सोचे तो वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आगे जो इन चीजों को लेकर जाने वाली है वो आज की जनरेशन है। पिछली की अगर हम बात करें, उनकी जैसी उनको अब नहीं शायद बदला जा सकता जैसा है, लेकिन आगे की जनरेशन को बदलना चाहिए। हो सके तो अपने भी बच्चों को हम यही सिखाएं कि पैसा पढ़ाई में खर्च करें, किसी अपने बिजनेस में खर्च करें, पर किसी में मार्केटिंग भी लेवल बट पर सोच हाँ, काम है, सोशल इशू होते सोशल हैं, आप इश्यूज वहां हेल्प इतने करो। हैं, वहां हेल्प कर सकते हैं, बट अपनी सिर्फ लग्जरी दिखाने के लिए तो वहां खर्च करना गलत तो है। बस यही कहना चाहूंगा कि भाई हमें भाई बच के ही रहना चाहिए। और बस, और सोशल इशू था आप लोगों के लिए भी वही चीज है। ये दुनिया में जीने वाले जितने इंसान हैं उनके लिए शादी इस तरह से, खास तौर पे हमारी इन कंट्रीज में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो कहते हैं टॉपिक तो सेम ही है, बस तरीके थोड़े थोड़े लगे हैं, वो किस तरीके से ले रहे हैं, वो कोई किस तरीके से कर रहा है, ले जरूर लें, टॉपिक सेम है, दहेज और ये सब कुछ। तो बाकी हमें बच के रहना, जो बच सकते हैं, जो आवाज उठा सकते हैं। और काफी मतलब इम्प्रेसिव वीडियो थी, और इस पे अच्छे से हमें विचार करने की जरूरत है। अच्छा संदेश है समाज हाँ, में। तो काफी अच्छा है, तो हम भी इसको काफी अच्छे से शेयर भी करेंगे और सब कुछ। और इस पर इम्प्लीमेंट तो हमारा है ही, और भी अच्छे से करेंगे। और काफी कुछ सोचने सुनने को मिला, और आप लोग भी इस पर ध्यान दें, जरूर दें, जो भी देखेगा सुनेगा बहुत ध्यान दें। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी किसी और अच्छी सोशल वीडियो के साथ भी और स्पिरिचुअल वीडियो के साथ भी। बाय अभी के लिए।